अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा रोज़ा है और आज तीसरे पारे के तर्जुमे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। तीसरा पारा है आज। तीसरे पारे के अंदर जो बातें बताई गई हैं, सबसे पहले ये बताया गया कि बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर जो है तरजीह दी गई है। किसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बात की है, किसी को रूहुल कुद्दुस से जो है मदद की है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जे मुख्तलिफ़ रसूलों को अता फरमाए। इसके बाद ये कहा गया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। क़यामत के दिन कोई ख़रीद फ़रोख्त नहीं होगी, न वहाँ दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश काम आएगी। इसके बाद आयतल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और वो ज़िंदा और जावेद हस्ती है और सारी दुनिया को संभाली हुई है। उसके सिवा कोई नहीं है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके इजाज़त के बग़ैर कोई जो है सिफारिश नहीं कर सकता है। वो तुम्हारे आगे की भी चीज़ों को जानता है, पीछे की भी चीज़ों को जानता है, और तुम किसी इल्म का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना अल्लाह तबारक व तआला चाहे। बेशक वो संभाली भी है दुनिया और आसमानों को, और इस वजह से वो थकता नहीं है, उसको न नींद आती है न ऊँघ आती है, और वो बहुत ही बुर्दबार है, पाकीज़ा है और बहुत बड़ा है। इसके बाद कहा गया ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो एक अल्लाह है, बताया जा रहा है, आखिरत आने वाली है, बताया जा रहा है। अब जो दिल की आमादगी से इस बात को मानना चाहे तो मान सकता है। तो दीन फैलाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि गुमराही को अच्छी चीज़ों से अंधेरे को रोशनी से अलग करके जो है रख दिया गया है। अब जिसका दिल चाहे वो बातिल का इनकार करे और अल्लाह की बंदगी को इख्तियार करे, तो उसने एक ऐसा सहारा मजबूत पकड़ लिया है जो कभी टूटने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। फिर कहा गया कि अल्लाह जो है वो वली है, सरपरस्त है मोमिनों का। वो उनको अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ ले आता है, और जो काफिर हैं उनके जो औलिया हैं, सरपरस्त हैं, तो वो झूठे हैं, वो उनको नूर से जुल्मात की तरफ ले जाते हैं, रोशनी से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। वो सब जो है जहन्नम में जाने वाले हैं और उनका ठिकाना हमेशा जहन्नुम हो जाएगा। इसके बाद ये बात बताई गई कि एक जो बादशाह थे नमरूद या कोई और, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लड़ रहे थे कि मैं ही खुदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तो वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़िंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। और कहीं आता है क़िस्सों में कि ऐसा हुआ कि उन्होंने जिसको मौत की सज़ा भी उसको आज़ाद कर दिया, और जो आज़ाद था उसको मौत की सज़ा दी थी। बादशाह था वो। उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तो मगरिब से निकाल कर बता दे। तो वो जो है मबहूत हो गया पूरी तरीक़े से। तो अल्लाह ने बताया कि इस तरीक़े से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको लाजवाब किया। फिर एक शख्स का जिक्र होता है कि वो एक ऐसी बस्ती से गुजरा जहाँ पर सारे लोग मरकर जो है ना औंधे मुँह पड़े हुए थे। तो उसको ये ख्याल पैदा हुआ उस शख्स को कि ये कैसा ज़िंदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इसको। तो अल्लाह ने क्या कर दिया, उसी को मौत दे दी, और 100 साल तक वो मुर्दे हालत में रहा। जब उसे उठाया गया तो अल्लाह ने पूछा कि बता तो कितनी देर सोया। उसने कहा कि 1 दिन या उसका कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा ज़रा अपने खाने पीने की चीज़ों को देख, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, न तेरा पानी ख़राब हुआ है न तेरा खाना ख़राब हुआ। लेकिन तो अपने गधे को देख। उसने जो गधे की तरफ देखा तो गधा पूरी तरीक़े से रेज़ा रेज़ा हो गया था, हड्डियाँ तक बोसीदा होकर ज़मीन पे फैल गई थी। अल्लाह ने कहा देखो अब मैं कैसे दुरुस्त करता हूँ। तो हड्डियाँ पूरी जुड़ गई, उसका ढांचा बन गया, उस पर गोश्त जुड़ गया, और देखते देखते गधा जो है वो खड़ा हो गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि देखा हम इस तरीक़े से ज़िंदा करते हैं मुर्दों को। उसने कहा कि मुझे यकीन आ गया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे यकीन तो है लेकिन दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि 4 परिंदे लो, अपने से हिला मिला लो। अब 2 तफसीरें हैं। एक में ये है कि उनको पोरों को ज़ुबा कर दो, उनका खीमा बना दो, और वो चारों पहाड़ों पे रखो, तुम पुकारो तो वो लौट के तुम्हारे पास आएंगे। कुछ मुफस्सिर लिखते हैं कि नहीं, वो 4 या 7 परिंदे जो थे, 4 परिंदे, उनको अलग अलग पहाड़ पे रखना था, और उनको अगर बुलाए तो वो जिंदा दौड़ते आते थे। यानी परिंदे जिस तरीके से बोली सुनकर आते हैं तो अल्लाह ने बनाई, फिर वो अल्लाह के पास कैसे नहीं आएगी वापस।
یہ بات بتاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی جواب دیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ انفاق کا معاملہ ایسا ہے، اگر آپ ایک دانہ دیتے ہیں تو ایسا ہے اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ہر بال میں جو ہے نا 7 دانے ہوتی ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 گنا تک آپ کی نیکی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں، آپ اس کو احسان جتا رہے ہیں، تکلیف کر رہے ہیں، تو آپ کا پورا جو ہے وہ دان برباد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا اس سے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم میٹھی بات کرو اور اس کی دلجوئی کرو، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ پھر یہ کہا کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان کی معاملہ ایسا ہے جیسے پتھریلی زمین ہے، تھوڑی سی مٹی تھی، زور سے پانی آ گیا تو وہ بھی بہہ گئی، کمانے والے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ایسا خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دل کے ثبات کے ساتھ، پوری دل کی آمادگی کے ساتھ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، اگر آپ اچھا خرچ کریں تو ایسی زمین ہے جس پہ اگر بارش آ جائے تو دگنا پھل دے دے، اور اگر نہ آئے تو ایک پھوہار ہی پوری فصل لا لے۔ تو تھوڑا خرچ کر کے بھی اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر وہ دل کے ثبات کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ سمجھ جائیے اگر تم بوڑھے ہو اور تمہارے معصوم بچے ہیں، بہت کمسین بچے ہیں، تمہارے پاس ایک انگور اور کھجور کا باغ ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں اور بہت پھل اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اچانک بڑھاپے کی اس حالت میں اس پہ پالا پڑ جائے یا پورا باغ جل جائے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ ایسی حالت کافروں کی ہونے والی ہے کہ وہ پورے اعمال یہاں کریں گے لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو خدا کے پاس جائیں گے تو یہ سب کیا دھرا جائے گا، اب لوٹنے کا بھی موقع باقی نہیں ہے۔ بوڑھا اس لیے بتایا گیا، اب اس کو پھر سے جوانی آنے والی نہیں کہ پھر سے وہ کوشش کر کے اس کو کھڑا کرے، وہ خود بوڑھا ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو تم کماتے ہو پیسہ یا جو کھیتی سے نکلتا ہے اس کے کا اللہ کا حصہ جو ہے نکالو اس میں سے، اور بری چیز اللہ کے راہ میں خرچ مت کرو بلکہ اچھی چیز کرو۔ شیطان تم کو جو ہے غریبی سے ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر بتایا گیا جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت ملی ہے۔ حکمت بہت بڑی بات ہے، یہ کافروں کو نہیں ملتی ہے، یہ بڑے بڑے آج حکمراں ہیں ان کو بھی نہیں ملتی، یہ مومن کو ملتی ہے جس سے ہر بات کھل کے ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے لگ گئے ہیں کہ کما نہیں سکتے تو ان کو ڈھونڈ کر دے دو، ان کے گھر کا خرچ چلانے کی جو ہے تم کوشش کرو، کہ وہ کسی سے لگ کر نہیں مانگتے ہیں، بڑے خاندانی لوگ ہیں، اچھے سمجھدار لوگ ہیں، تو ان تک بھی تم غریب ہونے کے نتیجے میں ان تک اپنی تحفے پہنچایا کرو۔ سود کھانے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسا شیطان نے چھو کر ان کو باولا کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم سود چھوڑ دو تو اچھا ہے، اگر تم نہ چھوڑو گے تو تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے۔ جب تم قرض لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پہ 2 گواہ بناؤ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا قرض دینے کا، اس لیے یہ کام فرض ہے جسے کرنا چاہیے۔ پھر یہ بتایا گیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ پھر اللہ کے جو رسول ہیں وہ ایمان لائے ہیں اور مومنین ایمان لائے ہیں اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ اور اس کی کتابوں پہ۔ اور فرمایا گیا دعا آخری میں سکھائی گئی سورہ بقرہ کے آخر میں کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال تو جیسے بوجھ تو نے پہلے کے لوگوں پہ ڈالے تھے، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے جس میں اللہ کی پھر تعریف کی گئی ہے کہ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسی نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس سے پہلے توریت اور انجیل بھی وہی نازل کر چکا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں جلدی وہ مغلوب ہونے والے ہیں اور جہنم کی طرف ہانکے جانے والے ہیں۔ لوگوں کے لیے جو ہے دل پسند بنائی گئی ہیں عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، سدھے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، تو یہ دنیا کے سامان ہیں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ کہہ دو کہ میں بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے، تو تقویٰ کرنے والوں کے پاس
تقویٰ کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں ان کو پاکیزہ جوڑے ملیں گے اور اللہ کی رضا بھی ان کو نصیب ہوگی۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین اور مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اس کو چھوڑ کر جو بھی طریقے تم لاؤ گے وہ بالکل نہیں کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس پہ ایک پوری کتاب لکھی ہوئی دین حق کے نام سے، تو ایک ایک آیت کی ایک ایک کتاب میں تشریح ہو سکتی ہے، یہاں تو صرف میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ترجمہ کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے تو ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، سارے خیر تیرے ہاتھ میں۔ یعنی یہاں جس کو حکومت ملتی ہے، حکومت سے ہٹایا جاتا ہے، یہ سب اللہ کے اشارے پہ ہوتا ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ خیر اور بھلائی مانگیں۔ پھر جو بھی آدمی نے اچھا یا برا کیا ہے، سب قیامت کے دن اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم یہ بات کہو لوگوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو، یعنی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام یہ اور آل عمران کو اپنے کام کے لیے چنا۔ ان میں سے جو عمران تھے ان کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں مجھے تیری نظر کرتی ہوں، پورے دین کا کام وہی کرے گا۔ لیکن اس کو بیٹی ہو گئی تو اس نے کہا کہ اللہ میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے تیرے یہاں کیا پیدا ہوا۔ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو وہ خاتون نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، اور اللہ نے ان کی بہترین پرورش کی۔ اور بیت المقدس میں جو وہ اعتکاف فرما رہی تھیں تو وہ محراب میں ان کے لیے کھانا آ جاتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جب مریم علیہ السلام کے لیے کھانا آتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ان کو دی اور ان کو جو ہے پیغمبر بھی بنایا۔ پھر مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی فرمانبرداری کرنے والی تھیں، اور رکوع ان سے کہا گیا تھا کہ تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ پھر ان کو ایک کلمے کی خوشخبری دی گئی کہ اللہ تم کو ایک بیٹا دے گا جو جھولے میں بھی بات کرے گا اور جوان ہو کر بھی کہے گا۔ انہوں نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اللہ نے کہا کہ بس ہم کوئی چیز جب چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، تو ایسی ہوگا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے یہی کہا لوگوں سے کہ دیکھو میں ایک نشانی لایا ہوں، میں پرندہ بناتا ہوں مٹی کا اور اس میں پھونکتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، میں اندھے کو اور جنم جات کوڑی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہوں، اور جو مرا ہوا ہے اس کو اٹھا کر زندہ بھی کرتا ہوں، اور جو تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں رکھتے ہو یہ بھی میں تم کو بتاتا ہوں۔ اللہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، تو تم اسی کی بندگی کرو۔ تو اس پہ اللہ نے اشارہ کیا تو حواری جو ہے ایمان لائے، ان کے ساتھی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ان پر ایمان لائے۔ جب ان کو مارنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور اب ان کو قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ پھر بنی اسرائیل سے بات کہی کہ دیکھو تم حق کو جو ہے نا باطل کا لباس مت پہناؤ کہ اس سے گڑبڑ ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی رسول اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے اور تو تم اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ انہوں نے اس کا اقرار کیا تھا، تو جیسے انہوں نے اقرار کیا تھا اب تمہارا کام ہے کہ تم بھی اقرار کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو۔ تو یہ باتیں اس پارے کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔